कठाली में तांबा, बूटियों का सफ़ूफ वगैरह डालकर मैंने भट्टी रोशन कर दी। थोड़ी देर बाद जब जहरीले बुखारात का घना बादल कमरे की फिजा में फैला तो पाठक राय पर शदीद खांसी का दौरा पड़ा। वो दोनों हाथों से अपना सीना दबाए लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया, मगर डॉक्टर रामानंद पर कोई असर नहीं हुआ। भट्टी में लपकते शोलों के निकास से उसका चेहरा सुर्ख नजर आ रहा था। अज्सों की ओट में छुपी हुई आंखों में उमंग और वलवले की ऐसी चमक थी जो जवान आंखों में भी भूले भटके ही नजर आती है। जब मसरूफियत के लम्हे गुजर गए और मैंने तांबे की सलाखें कठाली में डालकर ताव पर रख दी तो डॉक्टर रामानंद की तरफ में मुतवज्जो हुआ। मायूसी के उस गंभीर अंधेरे में उसकी ज़ात मेरे लिए उम्मीद की किरण बनी हुई थी। कई बार उसने मुझ पर मलामत भी की थी, मगर मजमूई तौर पर उसका रवैया मेरे लिए हमदर्दाना था। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि मेरे तजुर्बे को झुठलाने वाला बूढ़ा रामानंद इस बार मेरे तजुर्बे का वाहिद गवाह था। खांसी के दौरे के बाद पाठक राय दोबारा उस कमरे में नहीं आया। बस डॉक्टर रामानंद को पैगाम भिजवा दिया कि उसकी हालत ख़राब है, लिहाजा वो वहाँ नहीं आ सकेगा। ये इत्तला मेरे लिए खुशखबरी से कम नहीं थी। पाठक की गैर मौजूदगी में मैं रामानंद पर आज़ादी के साथ अपने तरकश का हर तीर आजमा सकता था। अब यह आग तांबे का निखार छीन लेगी। मैंने भट्टी के शोलों पर नजरें जमाकर अपने करीब बैठे हुए रामानंद से आहिस्तगी से कहा, तुमने इसमें जो सफ़ूफ डाले हैं उनका क्या काम है? मुझे गुफ्तगू पर आमादा पाकर रामानंद ने अपना पहला सवाल दाग दिया। यही सफ़ूफ पारे के साथ अमल के लिए इस तांबे को तैयार करेंगे। जब मैं भट्टी सर्द करूँगा तो कठाली में मौजूद तांबा अपनी इनफरादियत खो चुका होगा। उसे मैं जिस रंग में चाहूँगा रंग लूँगा। मैंने उसे गोल मोल सा जवाब दिया। जिस रंग में चाहोगे रंग लोगे? रामानंद ने हैरत से पूछा। ये तो मैंने मुहावरे के तौर पर बोला है। दरअसल इसके बाद मैं तांबे को पारे की मदद से सफ़ेद सोने में बदल लूँगा। ये बजाय खुद बड़ी अजीब सी बात है। अजीब बात ज़रूर है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा तजुर्बा कामयाब रहा तो आप देखेंगे कि नामुमकिन नहीं है। मैंने गैर महसूस तरीके पर गुफ्तगू को मोड़ दिया। तो क्या तुम्हें अपने तजुर्बे की कामयाबी पर शुबा है? रामानंद का चौंकना मुतवक्को था। अगर ये सफ़ूफ और मुरक्कबात सही है तो मैं सुरखरू होऊंगा। मैं सोचे समझे अंदाज में अपनी गुफ्तगू को उलझावे दे रहा था। तुम पहले भी एक बार इन्हीं चीज़ों की मदद से सोना बना चुके हो। तुम्हारा दावा है कि तुम जब चाहो तिजारती पैमाने पर सोने की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो अब आखिर इन शुबहात का क्या जवाब है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी मौजूदगी बार महसूस हो रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी तो मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। एक खाक नशीन आवारागर्द कीमियागर के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हिंद का मायानाज माहिर तिबियात उसके तजुर्बे का गवाह हूँ, और मुझे तो कातिल का खिताब भी मिला हुआ है। शायद तुम सीक्रेट सर्विस वालों के रवैये से बदजन हो। रामानंद का लहजा राजदाराना हो गया। आप दुरुस्त समझे। दरअसल ये लोग तवील अरसे से मेरा पीछा कर रहे थे। इसी दौरान बदकिस्मती से उनके ऐसे दो आदमी पुरस्कार तरीके पर मार दिए गए जो मेरा पीछा कर रहे थे, और इन लोगों ने मुझे कातिल समझ लिया। अब तक मैं बहुत से एजाज़ी ओहदों का जिक्र सुनता आया था। ऐसे लोग अमलन कुछ नहीं करते, बस नाम के साथ एक इजाफा हो जाता है, और अब मैं भी खुद को एजाज़ी कातिल समझने लगा हूँ। और वो बेदी का किस्सा क्या था? एक तरह से मैं ही उसका कातिल हूँ। मैंने भट्टी में कोयले डालते हुए मुजरिमाना लहजे में एतराफ़ किया। दरअसल ये लोग हमेशा से मेरे खून के प्यासे हैं। ये नहीं चाहते कि कीमियागरी के सिलसिले में मेरे तजुर्बात कामयाब हों और वो मुझे ईज़ा दे देकर हलाक कर सकें। यह अजीब सी बात है। मैंने दारुल हुकूमत के ज़िम्मेदार लोगों से सुना है कि तुम्हारी कीमियागरी की खबर हुकूमत को साइकोफोर्ट के हवाले से ही पहुंचाई गई थी। ये बड़ी लंबी कहानी डॉक्टर साहब। दरअसल इन्हें शुबा था कि पारस नामिक पत्थर मेरी तहवील में है, जिसके लम्स से लोहा सोने में बदल जाता है। ये तो सरासर बकवास है। यही बात तो मैं भी कहता हूँ, पर यहाँ किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता। मुझे ऐसी हौलनाक अज़ियतें पहुँचाई गई कि शैतान भी पनाह मांगे। ये लोग अपने दो आदमियों की हलाकत पर झल्लाए हुए थे और किसी बहाने मुझे हलाक करना चाहते थे, मगर दारुल हुकूमत के कुछ बड़ों की ख्वाहिश थी कि पारस मिलने तक मुझे हर कीमत पर ज़िंदा रखा जाए। जब तशद्दुद का सिलसिला दराज होने लगा तो मुझे मजबूरन एतराफ़ करना पड़ा कि मैं कीमियागर हूँ। मैं खामोश होकर भट्टी की तरफ मुतवज्जो हो गया और बिला मकसद अंगारे कुरेदने लगा। मकसद ये था कि अपनी कहानी में रामानंद की दिलचस्पी का अंदाज़ा कर सकूं। बोलते रहो,
کام کے ساتھ ساتھ بولتے بھی رہو۔ رامانند کی بے چین آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کو یہ سب بتانا بے سود ہے ڈاکٹر صاحب۔ اگر جنرل گوندا یا پاٹھک کو علم ہو گیا نا کہ میں نے ان کے وحشیانہ انتقامی جذبوں کی کہانی آپ کو سنا دی ہے تو میں ایک ناختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ دیکھو، میں اگر تمہارا دوست نہیں ہوں تو دشمن بھی نہیں ہوں۔ تم وشواس رکھو، یہ تمام باتیں میری ذات تک محدود رہیں گی، بلکہ میں نے تمہاری سچائی محسوس کی تو شاید میں تمہاری سہایتا بھی کر سکوں۔ دارالحکومت میں ہر طبقہ میری بات پر بڑی توجہ دیتا ہے۔ سیکرٹ سروس والے میرے اس اعتراف کو جان بچانے کا بہانہ سمجھے۔ جب بے ہوشی اور ہذیان کے عالم میں بھی ڈاکٹر بیدی نے میرے منہ سے کیمیا گری کا تذکرہ سنا تو ناچار اس نے ہیڈ کوارٹرز کو میرے اعتراف سے باخبر کر دیا۔ اس کا مدعا صرف یہ تھا کہ مجھے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی رائے میں جب مجھے ناکامی ہوتی تو اوپر والے میری سلامتی کی فکر چھوڑ دیتے اور پھر مجھے سیکرٹ سروس والے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ آپ سے پہلی ملاقات ہوئی، میں نے تجربے کا آغاز کیا تو بیدی میرے سر پر مسلط تھا۔ وہ شروع سے ہی میرا حوصلہ پست کرتا رہا۔ اس نے کھل کر میرا مذاق اڑایا، بارہا میری توجہ بٹانے کی کوشش کی، پر میں اپنے کام میں مگن رہا۔ جب اس نے مجھے سفید سونے کو رنگتے دیکھا تو اسے اپنا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آ گیا۔ اس نے مجھ سے میرا بنایا ہوا سونا چھین لیا جسے صرف نرم کرنا باقی تھا۔ وہ اس ٹکڑے کو تیزاب میں گلا کر برباد کرنے پر تلا ہوا تھا تاکہ مجھے جھوٹا قرار دے سکے۔ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ اسی کمرے میں دس بدس مقابلہ ہوا، اور عین اس وقت جب وہ میرا سونا تیزاب میں ڈالنے والا تھا میں نے تیزاب کا برتن الٹ دیا۔ بیدی کا مقدر گردش میں تھا۔ اس کا پورا چہرہ تیزاب سے جھلس گیا اور وہ چند دن اسپتال میں رہنے کے بعد مر گیا۔ سیکرٹ سروس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل جسپال کو اس حادثے نے سہما دیا۔ بیدی کی موت نے میرے حق میں ایک اچھائی کی کہ میرا تیار کیا ہوا سونا تجزیے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ جسپال کو ڈر تھا کہ بیدی کی موت کی تحقیقات کے سلسلے میں کسی دوسرے ادارے کے لوگ مقرر نہ کر دیے جائیں۔ ایسی صورت میں ہر بات اگل دیتا۔ بیدی تو مر ہی چکا تھا۔ جسپال اور اس کے ساتھی بھی سرکاری عطاب کا نشانہ بنتے، لہٰذا سائیکو فورٹ سے کامیاب کیمیا گری کی خبر جاری کر دی گئی اور بیدی کی ہلاکت اس کامیابی کے چرچوں میں دب گئی۔ پہلے تجربے کے بعد سب جانتے ہیں کہ میں سونا بنا سکتا ہوں، لہٰذا اب ان کی یہ آخری حرکت ہو سکتی ہے کہ جڑی بوٹیاں وغیرہ بدل دی جائیں۔ ان میں ذرا بھی فرق ہوا نا تو میرا تجربہ ناکامی پر منتج ہوگا۔ اوہ، تم تو بہت گمبھیر خطرے سے دو چار ہو، اس کا مطلب ہے۔ بس جی بے حیا ہوں اس لیے اب تک زندہ ہوں، ورنہ میرے جسم سے اتنی برقی گزاری جا چکی ہے نا کہ اب تک کئی ہاتھی بھی ہوتے نا تو مر چکے ہوتے۔ یہ لوگ تو واقعی تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس روز جنرل گوندا اور پاٹھک کا رویہ اس قدر جارحانہ کیوں تھا۔ اسی لیے وہ تمہیں بار بار یاد دلا رہے تھے کہ تم صرف ان کے قیدی ہو اور ان کے احکام کی خلاف ورزی تمہاری موت ہوگی۔ ہو سکتا ہے میری موت انہی کے ہاتھوں لکھی ہو، پر میں آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالوں گا جناب۔ میں تمہیں ان کے ہاتھوں نہیں مرنے دوں گا۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے اعتماد میں لے لیا۔ میں ایک بہترین دماغ جنون کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ فوجی ہر ملک میں ہوتے ہیں، مگر ہمارے فوجی عقل سے بالکل یتیم ہیں۔ یہ لوگ ہر مسئلے کا حل جنگ یا قتل سمجھتے ہیں۔ بھلا تمہیں مار کر وہ ہند سرکار کی کیا خدمت کریں گے؟ خزانوں میں کتنا اضافہ کریں گے؟ تمہارے عظیم انقلابی تجربے کی کیا بیاری کریں گے؟ یہ جہاں بھی چھائے ہوئے ہیں وہاں توازن کی جگہ جنون جھلکتا ہے۔ کیا سیکرٹ سروس پر انہی کا قبضہ ہے؟ جنرل گوندا سمیت سروس کے بہت سے لوگ ہیں اور ریٹائرڈ فوجیوں کی تو بھرمار ہے، اور یہی نہیں، یہ لوگ ہر طرف ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں۔ ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر، دنیا تیاگ کر ہند میں جوہری توانائی کو پروان چڑھا رہے ہیں تاکہ اس سے بجلی پیدا ہو، مریضوں کا علاج ہو، صنعت و زراعت کو فروغ ہو، مگر یہ ہم سے ایٹمی دھماکوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں ہر میٹنگ میں برملا کہتا ہوں کہ ہم جوہری توانائی کے استعمال کے سلسلے میں بین الاقوامی معاہدوں کے پابند ہیں۔ یہ مطالبے ہمارے غریب ملک پر ظلم کے برابر ہیں، پر کوئی سنتا ہی نہیں۔ معاہدے میں کرتا ہوں، غیر ملکی ماہرین کو مطمئن میں کرتا ہوں، وہاں کوئی جرنل نہیں پھٹکتا، مگر جب ری ایکٹر چل پڑتے ہیں تو ایک وقت میں 6 جرنل مجھے گھیر کر طاقت کے توازن کی باتیں سمجھانے لگتے ہیں۔ رامانند کی یہ گفتگو میری ذات سے سراسر غیر متعلق تھی، مگر میں نے اسے دل کی بھڑاس نکالنے کا پورا موقع دیا۔ اس بہانے مجھے رامانند کی ایک کمزوری کا بھی علم ہو گیا۔ وہ اپنے فوجی افسروں سے بے انتہا بدظن تھا، اور میں اس کی ہمدردیاں جیتنے کے لیے اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔
آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں ڈاکٹر صاحب. میرے مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کا نام ایک اعزازی قاتل کے ساتھ لینے لگیں. بکواس مت کرو. مجھے سب جانتے ہیں. میں اصولوں کی خاطر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا. یہ تجربہ ناکام ہوتا ہے تو ہو جانے دو. میں تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. تم اپنی مرضی کی ہر چیز خرید سکو گے. پھر میں دیکھوں گا کون تمہارے آڑے آتا ہے. اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. ابھی تک میری عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی کہ میں رامانند کو شبے کا موقع دیے بغیر کس طرح کہوں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر چلے. مگر اس نے خود ہی یہ تجویز پیش کر کے میری مشکل آسان کر دی تھی. آپ عظیم انسان ہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے اپنی بے پایا خوشی پر قابو پاتے ہوئے پھررائی ہوئی آواز میں کہا. عظمت تمہارے لیے ہے جو کوڑیوں کے مول سونا بناتے ہو. اگر تمہارا یہ تجربہ بھی کامیاب رہا نا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس گھٹن میں تمہیں دق ہو جائے گی. ذہنی سکون کے بغیر تو سوئی میں دھاگا پرونا بھی مشکل ہوتا ہے. بھلا تم کیا کر سکو گے؟ بات بنتی دیکھ کر میں نے بھٹی کی آنچ قدرے دھیمی کر دی، مگر بظاہر پورے انہماک سے اپنے کام میں لگا رہا. شام ڈھلنے کے بعد میں نے پارے کی مقررہ مقدار سے بھرا ہوا مرتبان قریب سرکایا اور پانی کے چھینٹے مار مار کر بھٹی سرد کر دی. پھر آہنی چمٹے سے تانبے کے جھلسے ہوئے ٹکڑے پکڑ کر پارے کے مرتبان میں ڈال دیے. وہی چند مانوس تڑاقے ہوئے. دھوئیں کا زہریلا بادل امڈا اور میں نے مرتبان کا منہ بند کر دیا. جب میں طویل انگڑائی لے کر اٹھا تو رامانند حیران سا نظر آ رہا تھا. کیا کام ختم ہو گیا؟ آج کا کام تو ختم ہو گیا جناب. اب 24 گھنٹے بعد میں اس مرتبان کا منہ کھولوں گا تو اس میں چاندی کی طرح چمکتا ہوا سفید سونا موجود ہوگا. ہم دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلے. 2 محافظ ڈاکٹر کی رہنمائی کرنے لگے اور 2 مجھے اپنے کمرے کی طرف ہانکنے لگے. میں کمرے میں پہنچا تو پاٹھک میرے بستر پر دراز میرا منتظر تھا. میں نے تمہارے پچھلے تجربے کے بارے میں بیدی کی لکھی ہوئی رپورٹ پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ شام کے 7 اور 7:30 بجے کے درمیان تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، اور اس وقت 7:21 ہوئے ہیں. شاید اسی وجہ سے تم واڈیگر کی جگہ بھیجے گئے ہو. میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. دراصل رامانند سے گفتگو کرتے ہوئے وقتی طور پر میں یہ فراموش کر چکا تھا کہ میں سیکرٹ سروس کے آہنی حصار کا قیدی ہوں، جہاں معمولی سی بات کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور بدنصیب بیدی تو شاید لکھے بغیر سوچنے کا قائل نہ تھا. اگر میرے بارے میں اس کی نجی تحریری آرا واڈیگر کے بجائے کسی اور کے ہاتھ لگی ہوتی تو اب تک میری دونوں صحت مند ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹ کر مردہ خور پرندوں کو کھلائی جا چکی ہوتی. آج تم سفید سونا تیار کر کے آئے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا تجربہ جلد از جلد ختم کر لو تاکہ رامانند یہاں سے دفع ہو. بدزن نظر آتے ہو اس سے. جنرل گوندا اسے سخت ناپسند کرتے ہیں. محض سرکاری مجبوریوں کے بنا پر وہ یہاں ٹھہرا ہوا ہے. پاٹھک نے اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. میں بھی سگریٹ پیتا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا، اور اس نے جلی ہوئی سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر میری طرف اچھال دی. خود دوسری سگریٹ جلانے لگا. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں یہاں کئی مہینے گزارنے کے باوجود سائیکو فورٹ والوں کا مزاج نہ پا سکا. کیوں؟ کیا جن بستا ہے یہاں پر؟ جنوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، مگر بیدی کو میں کبھی نہیں سمجھ سکا. ایک مرحلے پر وہ میرے خون کا پیاسا تھا، پھر دوست ہوا تو شراب نوشی تک میں شریک کر لیتا تھا مجھے. اس کے باوجود مجھے کچھ علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب مجھ پر اچانک برس پڑے گا. تمہارا رویہ بھی اس وقت بہت معقول ہے، مگر پہلے دن تم نے مجھے تھیلے میں ٹھونس کر منگوایا تھا. یہ رعایت صرف تجربے کی وجہ سے ہے. وہ اٹھتے ہوئے خشک لہجے میں بولا. مجھ سے شراب کی دعوت کی توقع مت رکھنا. میں اپنے مجرموں کو منہ لگانے کا عادی نہیں ہوں. رامانند سے عزت افروز گفتگو کے بعد پاٹھک کے ان ہتک آمیز جملوں پر میری کھوپڑی چٹاک اٹھی. میں نے غصے میں اس کی دی ہوئی سگریٹ قالین پر پھینک کر جوتے سے مسل دی. پاٹھک میری طرف دیکھے بغیر واپس لوٹ گیا. اگلی دوپہر وہ آیا تو اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے. اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں اپنی جگہ پر سنبھل کر بیٹھ گیا. تم نے بڈھے سے کیا بکواس کی ہے؟ یک بیک میرا دل ڈوبنے لگا. آنکھوں کے سامنے پرچھائیاں کانپنے لگی. میرے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید میں نے بڈھے کے سامنے خود کو ضرورت سے زیادہ مظلوم بنا کر پیش کر دیا تھا، اور اس کے دل میں میری ہمدردی کا کچھ زیادہ ہی جذبہ امنڈ آیا. شاید وہ اپنے دل کے غبار چھپا نہ سکا اور پاٹھک پر لعنت ملامت شروع کر دی. کس بڈھے سے؟ کیسی بکواس؟ رامانند کا منہ سوجا ہوا ہے. وہ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا ہے.
وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ شاید رامانند کے پاس سے سیدھا میرے کمرے میں آیا تھا۔ اسے تھیلے میں بند کر کے چند گھنٹوں کے لیے ساحل پر پھینک دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اپنی ذات کو ملوث نہ دیکھ کر میں شیر ہو گیا۔ شاید میری تجویز کی مذاقہ خیز تصویر اس کی نظروں میں گھوم گئی، کیونکہ وہ غصہ بھول کر اچانک زور سے ہنس پڑا۔ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، مگر دماغ پر بری طرح سوار ہے سالے کے۔ اگر اس نے بدتمیزی کی تھی تو تم مجھ پر کیوں چڑھ دوڑے؟ میں سمجھا شاید تم نے اس کے کان بھرے ہیں۔ میرے لیے اس کی اور تمہاری حیثیت ایک ہی ہے۔ تم تو چلے آئے تھے، وہ سارا دن وہیں بیٹھا زہریلا دھواں پھانکتا رہا۔ ان بخارات کا اثر زائل ہونے میں کئی دن لگیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اسے بھی ماسک دے دو۔ شاید یہی بات ہے، اس کے بوڑھے اعصاب اب ایسی مشقتوں کے قابل نہیں رہے۔ یوں میں نے بگڑی ہوئی بات سنبھال لی اور پاٹھک میرے پاس سے رخصت ہو گیا۔ شام کو مجھے عارضی تجربے گاہ میں بلایا گیا تو رامانند پہلے سے وہاں موجود تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے بڑے اہتمام سے مرتبان کا منہ کھولا اور میری زبان سے چند تحیر آمیز کلمات بلند ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ رامانند یہ کہتے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں میرے قریب آ گیا۔ اس کی نظریں مرتبان کی تہ میں جم گئیں، جہاں پارے میں جھلسا ہوا تانبا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کیا کچھ غلط ہو گیا؟ سب کچھ غلط ہو گیا ڈاکٹر۔ میں نے ڈرامائی انداز میں دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہاں مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ میرے حساب سے اس وقت مرتبان خشک ہونا چاہیے تھا۔ جھلسا ہوا تانبا پارے سے یکجان ہو کر ٹھوس نقرئی دھات کی صورت اختیار کر چکا ہوتا۔ تمہارے اندیشے درست ہیں، اب افسوس نہ کرو۔ رامانند میری طرف جھک کر تسلی آمیز سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا رہا اور میری اداکاری جاری رہی۔ اسی دوران کسی گارڈ نے پاٹھک کو تجربے گاہ میں گڑبڑ کی خبر پہنچا دی اور وہ مذاقہ خیز حالت میں بوکھلایا ہوا وہاں آن پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں خود کا ریوالور دبا ہوا تھا۔ اس کی آہٹ پا کر رامانند نے اس کی طرف دیکھا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اس خبیث کو ہولسٹر میں ڈال لیجئے پاٹھک صاحب، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں کھوئی کھوئی نظروں سے اسے سیفٹی کیچ ہٹا کر ریوالور جیب میں ڈالتے دیکھتا رہا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ گڑبڑ تجربے کے ساتھ ہوئی ہے، اس بار صفدر علی ناکام ہو گیا ہے۔ رامانند کی آواز میں طنز کی کاٹ نمایاں تھی، جسے پاٹھک بالکل نہ سمجھ سکا، اور وہ سمجھتا بھی کیسے جبکہ وہ درپردہ ہونے والی گہری سازش سے لا علم تھا۔ پر یہ ہوا کیسے؟ ہماری نیتوں کا فطور ہے پاٹھک صاحب، لکھ کر رکھ لیجئے کہ یہ ملک کبھی نہیں پنپ سکتا۔ میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس بار پاٹھک کے لہجے میں ناگواری اودھ کر آئی تھی۔ آپ کچھ نہیں سمجھیں گے، آپ تو معصوم پیدا ہوئے تھے اور معصومی پر لوگ سدھاریں گے۔ بس یہ سن لیجئے کہ میں صفدر کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ رامانند کی باتیں بہت تند و تیز تھیں۔ پاٹھک کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا اور ہونٹوں کے گوشے کانپنے لگے۔ ڈاکٹر کے سامنے تو اس کی زبان نہ کھل سکی۔ وہ گارڈز کی طرف گھوما اور پوری قوت سے حلق کے بل چیخا، گیٹ آؤٹ! میں بظاہر حسرت کی تصویر بنا کھوئی کھوئی نظروں سے خلا میں گھور رہا تھا، مگر میرے پورے حواس عارضی تجربے گاہ میں ہونے والے مقابلے پر مرکوز تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بے حد دلچسپ اور لذت انگیز تھی۔ آپ چاہیں تو اسی وقت تشریف لے جا سکتے ہیں، مگر صفدر سائیکو فورٹ کا قیدی ہے، آپ اسے نہیں لے جا سکیں گے۔ رامانند کا مرتبہ اس وقت بری طرح پاٹھک کی بد زبانی کے آڑے آ رہا تھا۔ اس کے فقرے محتاط اور ادب آمیز تھے، مگر میں اس کے دل کا حال خوب سمجھ رہا تھا۔ جب تک آدمی ذہن میں ابھرنے والی گالی اپنے حریف کو سنا نہ دے، وہ گالی اسے اپنی ہی ذات پر چپکی محسوس ہوتی ہے، اور پاٹھک کا دماغ تو اس وقت شاید گالیوں کا کارخانہ بنا ہوا تھا۔ اس کا جواب سن کر رامانند مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسی وقت جنرل گوندا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری، سائیکو فورٹ کے مواصلاتی رابطے کوئی بیرونی آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ پاٹھک نے اپنا فتویٰ صادر کر دیا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو جنرل سے خود بات کر کے ڈاکٹر کی خواہش اس تک پہنچا سکتا تھا۔ جنرل چاہتا تو اسے ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت کر دیتا، خواہ وہ ڈاکٹر رامانند ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، پاٹھک نے اس سے بھی بلند آواز میں جواب دیا۔ چند لمحوں تک وہ دونوں آمنے سامنے خاموش کھڑے ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھتے رہے۔ میں مٹی کے پتلے کی طرح بے جان بیٹھا تھا، جیسے ناکامی کے صدمے سے
مجھ پر سکتا سا طاری ہو گیا ہو۔ میں جا رہا ہوں اسی وقت۔ رامانند کے غصے سے رندھی ہوئی آواز ابھری۔ شاید اس کے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا توہین آمیز سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ تم دیکھنا، صفدر کو تم خود میرے دروازے پر چھوڑنے آؤ گے۔ اس مرتبہ پاٹھک کو میری وہاں موجودگی کا علم ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فوری خیال کے تحت پھر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ آپ کی فوری روانگی ذرا مشکل ہے۔ سائیکو فورٹ کے حفاظتی انتظامات میں آپ کے لیے راستہ بنانے میں کچھ دیری لگے گی۔ آپ انتظار کریں، میں انتظام مکمل ہوتے اطلاع کرا دوں گا۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اس وقت تم سب میری بات کاٹنے پر تلے ہوئے ہو۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ رامانند یہ کہتے ہوئے تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ صفدر۔ پاٹھک اب میری طرف متوجہ ہوا۔ میں کچھ نہ بولا تو اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے صوفے سے اٹھا دیا۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور ہڑبڑا کر بولا، کیا ہے؟ کون ہو تم؟ میری حرکات و سکنات اس قدر فطری تھیں کہ پاٹھک رائے مجھ پر شبہ نہ کر سکا اور قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، کیا ہوا تھا یہاں؟ میں نے مرتبان کھولا تو اس میں سفید سونے کے بجائے پارا اور جھلسا ہوا تانبا الگ الگ تھا۔ میں نے رامانند کو اپنی ناکامی سے باخبر کیا تو وہ برہم ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا پاٹھک۔ تجربہ کیوں ناکام ہوا؟ مجھ سے یقیناً کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس بار میں نے ضرورت سے زیادہ اعتماد سے کام لیا اور پرچے پر مقداریں پڑھے بغیر کام شروع کر دیا تھا۔ میں کل پھر کام شروع کروں گا۔ میرا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، پاٹھک نے کہا اور مجھے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ وہاں 2 بوکھلائے ہوئے گارڈز مجھے سہارا دینے کے لیے موجود تھے۔ سائیکو فورٹ میں اگلا دن بڑا سنسنی خیز تھا۔ مجھے بہت سی باتیں پاٹھک سے معلوم ہوئی جو بے حد دل برداشتہ نظر آ رہا تھا۔ رامانند کو سرکاری طور پر ایک ہیلی کاپٹر ملا ہوا تھا جو پائلٹ سمیت اگاٹی ایئر فیلڈ پر موجود تھا، لہٰذا وہ رات ہی کو جزیرے سے پرواز کر گیا۔ اس نے رات کا خیال کیے بغیر وفاقی دارالحکومت میں کھلبلی مچا دی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ مجھے پاٹھک کی زیر نگرانی فوری طور پر اگاٹی سے بمبئی بھیجا جائے، ورنہ وہ استعفیٰ دے کر امریکہ چلا جائے گا۔ صبح طلوع ہونے سے قبل وزارت دفاع اور خزانہ کے سیکریٹری نے فون پر جنرل گوندا کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ادھر پاٹھک رامانند کے روانہ ہونے سے قبل ہی پورا واقعہ جنرل کو سنا چکا تھا۔ جنرل نے نئی دہلی سے وائرلیس رابطے پر پاٹھک رائے کو اس کے جرأتمندانہ رویے پر مبارکباد بھی دی تھی۔ گو جنرل گوندا کا اس تلخ واقعے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ نہ جانے کب سے رامانند کے خلاف دل میں کدورت لیے بیٹھا تھا، لہٰذا اس نے پاٹھک کی نگرانی میں میری بمبئی روانگی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس نے سیکریٹری دفاع سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے حوالے کرنے پر تیار ہے، مگر وہ مجھے کس کے ہمراہ رامانند کے پاس بھیجے گا یہ اس کے اپنے محکمے کا معاملہ ہے جو صرف اسی کی ثوابدید کے مطابق طے ہوگا۔ اس بارے میں اس نے سیکریٹری کا حکم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس پر کئی سمتوں سے دباؤ ڈالا گیا تو اس نے پاٹھک کو میری منتقلی کا نگراں مقرر کرنے کے ساتھ ہی اپنا استعفیٰ داخل کر دیا، جسے سیکریٹری نے قبول تو ضرور کر لیا مگر اس کی منظوری غیر یقینی تھی۔ پاٹھک کو یہ ساری تفصیل جنرل سے ملی تھی۔ یہ رامانند کے رسوخ کا ایک ادنا سا کرشمہ تھا کہ اس نے چند گھنٹوں میں سب کو معلق کرا دیا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، مگر پاٹھک مجھے ساتھ لے جانے میں شدید ذلت محسوس کرنے کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آخر ڈاکٹر کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو گئی جو وہ مجھے بمبئی بلانے پر تلا ہوا ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پاٹھک سے پوچھا۔ سور کا بچہ، جھکی ہے سالہ، اور اپنی جھک کو اصول کا نام دیتا ہے۔ بس ایک بات منہ سے نکل گئی تو اب وہ اسے منوا کر ہی چھوڑے گا۔ پاٹھک نے تلخ لہجے میں کہا، جنرل سے اسے کیا پرخاش ہے؟ اسے فوجی وردی پہننے والے ہر آدمی سے نفرت ہے۔ با اختیار حلقوں میں وہ ہند کے بڑھتے ہوئے فوجی اخراجات کا سب سے کٹر مخالف ہے۔ ایک زمانے میں تو اس نے ہندی افواج میں تخفیف کی مہم پورے زور و شور سے شروع کی تھی، اور شاید وہ کامیاب بھی ہو جاتی کہ انہی دنوں نیفا کے علاقے میں چینی فوجیوں سے ہمارا تصادم ہو گیا اور یہ تحریک دب کر رہ گئی۔ کمال ہے، ایسا مخمنی اور ضعیف سا آدمی ایسے بڑے بڑے مسئلے کھڑا کرتا رہتا ہے۔ اس کی کھوپڑی میں الو کا بھیجا بھرا ہوا ہے، سالے کو سامنے کی باتیں بھی نظر نہیں آتی۔ بھلا مناسب فوجی طاقت کے بغیر ہم چین سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ پھر پاکستان تو ہمارے لیے ایک مستقل روک بنا ہوا ہے۔ جس دن اسے اپنی عسکری برتری کا یقین ہو گیا اس کی فوجیں کشمیر پر چڑھ دوڑیں گی۔ میں نے اس کا تبصرہ نہایت سکون سے سنا۔ ہند میں داخل ہونے کے بعد میں نے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میں پاکستانی ہوں۔
لہٰذا میرے لیے اس سے بحث کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ 9 بجے کے قریب میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ میری روانگی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور پاٹھک گاڑی میں میرا منتظر ہے۔ گاڑی ہچکولے لیتی ہوئی روانہ ہوئی تو میں نے سائیکو فورٹ کے آسیب سے نجات ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایک بار کسی بھرے پورے شہر میں پہنچ گیا تو جلدی فرار کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لوں گا۔ سائیکو فورٹ میں تو میں ہر اعتبار سے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ سائیکو فورٹ سے سڑک بالکل سیدھی جاتی تھی، کیونکہ پھاٹک پر ایڑیاں بجنے کی آواز ابھرنے کے بعد گاڑی کہیں نہیں مڑی۔ پھر کھڑکی سے سمندر کی لہروں کا دھیما دھیما سا شور سنائی دیا اور گاڑی دھیمی ہو کر بائیں طرف موڑ دی گئی۔ اس بار شاید سڑک ساحل کے متوازی تھی، کیونکہ خاصی دیر تک لہروں کا شور اسی فاصلے پر ابھرتا اور دم توڑتا رہا۔ گاڑی ایئر فیلڈ پر ہیلی کاپٹر کے قریب ہی روکی گئی تھی، کیونکہ چند قدم چلنے کے بعد ہی پاٹھک نے کسی کے ساتھ مل کر مجھے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد دی۔ پھر میں ایک نرم اور آرام دہ نشست پر بٹھا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہیلی کاپٹر کا خواب دیدہ انجن بیدار ہو گیا اور سر پر پنکھے کا تیز شور سنائی دینے لگا۔ چند منٹ بعد انجن کی آواز تبدیل ہوئی اور یکایک میرے سینے پر دباؤ بڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ ہم اگاٹی کی پرہول سرزمین کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ ابھی ہیلی کاپٹر اٹھنے کا عمل جاری ہی تھا کہ ایک اچانک شدید جھٹکا لگا۔ باہر فضا میں ہلکے سے دھماکے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھوں سے پٹی نوچ دی اور ہڑبڑا کر اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ سر، ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی ہے! کیبن میں لگے ہوئے اسپیکر پر پائلٹ کی آواز گونجی۔ میں اس سے آگے کچھ نہ سن سکا اور میرے ہاتھ پیراشوٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت تک انجن ناکارہ ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کا عقبی حصہ آگ کے گولے میں بدلتا جا رہا تھا اور کشش ثقل اسے دیو ہیکل مشینی پرندے کو تیزی سے نیچے لیے جا رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ کھڑکی سے باہر گئی۔ زمین ہم سے چند 100 فٹ دور رہ گئی تھی۔ اس وقت پیراشوٹ کا استعمال بیکار تھا۔ جب تک چھتری کھلتی، جسم پتھروں اور ریت سے ٹکرا کر چیتڑوں میں بدل چکا ہوتا، بلکہ وزن کے باعث گرنے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی۔ اچانک دروازہ کھلا اور پائلٹ اچھل کر ہیلی کاپٹر سے باہر کھلی فضا میں نکل گیا۔ پاٹھک پاگلوں کی طرح پیراشوٹ میں الجھا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے تقریباً بیک وقت باہر چھلانگ لگائی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اضطراری طور پر پاٹھک کی پیراشوٹ کی ایک ریشمی ڈوری پکڑ لی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ تیز اور سرد ہوا کے اتھا سمندر میں میرا وجود تیزی سے نیچے چلا جا رہا تھا۔ ذہن نا امیدی کے باوجود پیراشوٹ کھلنے کے جھٹکے کا منتظر تھا کہ اچانک میرے پیروں پر چوٹ لگی اور میں تیزی کے ساتھ پانی میں اترتا چلا گیا۔ ریشم کی ڈوری جھٹکے کے باعث میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن نے پوری صورتحال سمجھ لی اور میں نے اپنا سانس روک لیا۔ یہ غنیمت تھا کہ میں ٹھوس زمین کی بجائے سمندر میں گرا تھا، ورنہ زمین چھوتے ہی جسم کے پرخچے اڑ جاتے۔ سطح سمندر پر ابھرنے میں مجھے کتنی دیر لگی اس کا مجھے صحیح سے اندازہ نہیں، کیونکہ بے خبری میں جسم میں داخل ہو جانے والے کھارے سمندری پانی کے باعث مجھے ہر لمحہ صدیوں طویل جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ جب پانی کی سطح سے سر ابھارا تو ساحل چند 100 گز دور نظر آیا۔ میں نے تیرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سمندر کی تیز اور سرکش لہریں میرے ورم آلود بازوؤں سے زیر نہ ہونے والی تھیں۔ سائیکو فورٹ میں کئی دن برق پاش ہتھکڑیوں میں ہاتھ بلند کر کے کھڑے رہنے کے باعث میرے بازو پیراکی کے قابل نہیں رہے تھے اور خود سے تیر کر ساحل تک پہنچنا قطعی ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ میرے اعصاب پر بے ہوشی کی کہر تیزی سے چھاتی جا رہی تھی، مگر میں خود کو پانی کی سطح پر رکھنے کی تمام تر کوششیں کرتے ہوئے مسلسل چیخ رہا تھا۔ کہیں قریب ہی کوئی اور بھی مدد کے لیے چیخا۔ اس کے بعد میری ساری مزاحمت ناکام ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس مرتبہ میں ہوش میں آیا تو خود کو اسپتال کے ایک صاف ستھرے اور پرسکون کمرے میں موجود پایا۔ نیول یونیفارم میں ملبوس ایک اسٹاف میرے داہنے ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ کی سوئی کو درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے معمولی سے نقاہت کے سوا اور کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے نرس کو پکارا تو وہ یکدم چونک پڑی، پھر جھیپے ہوئے انداز میں مسکرانے لگی۔ میں کہاں ہوں سسٹر؟ اگاٹی نیول ہاسپٹل میں۔ تم کو نیوی کے غوطہ خوروں نے بے ہوشی کی حالت میں سمندر سے نکالا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں آگ لگتی دیکھ کر فوراً امدادی پارٹی روانہ کر دی گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں میرے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، ان کا کیا رہا؟ یہ تمہاری آخری ٹرپ ہے، پھر تم ان سے بھی مل سکو گے۔ میرے بدن پر کوئی ضرب تو نہیں آئی؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے 60-70 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی تھی۔
ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ پانی میں اتنی بلندی سے گرنے پر جلد پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، مگر تم لکی ہو کہ ایسے حادثے کے بعد تمہارے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس ڈرپ سے بھی نجات مل گئی۔ جب میں کمرے میں تنہا رہ گیا تو میں نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر جھانکا۔ میں جزیرے کی ایک جھلک دیکھنے کی شدید خواہش محسوس کر رہا تھا، مگر پردے ہٹائے تو سامنے ایک مختصر سا سبزہ زار نظر آیا جس کے آگے عمارت کا دوسرا بلاک بنا ہوا تھا۔ شاید مجھے دانستہ اندرونی کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے حادثے کے سلسلے میں دوسرے روز ایک تحقیقاتی جماعت اسپتال پہنچی اور رسمی طور پر میرا بیان بھی لیا گیا۔ وہ لوگ جلد ہی واپس چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر کا حادثہ پورے اسپتال میں گفتگو کا موضوع بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر وغیرہ میرے ساتھ نہایت سرد مہری سے پیش آ رہے تھے، لہٰذا میں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے نچلے عملے پر ہی انحصار کیا۔